बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है ये आपके साथ टेलीफोन लाइन्स पे बात करने का होता है। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी बॉटम जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको नज़र आएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कॉल जो है वो वेटिंग पे होती है क्योंकि बहुत से दोस्त कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपसे जब बात होगी तो आपके जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनके ऊपर दो तरह के हल जो है वो पेश करने की कोशिश की जाती है। एक तो उनका शरई हदूद के अंदर रहते हुए अखलाक़ी पस मंज़र में देखते हैं कि क्या उसका हल हो सकता है, जिसमें कि हमारे उलमा इकराम हमारी मदद करते हैं। और दूसरा कौन सा वजीफ़ा है जिस वजीफ़े के ज़रिए आप अपने मसले के हल की तरफ गामज़न हो सकते हैं। उसैदुर रहमान भाई साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं खैरियत से। वज़ाइफ से मसाइल हल तो होते तो हैं, बिल्कुल होते हैं। कुरान पाक जो है शिफा है, अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि इसको शिफा बना के, ये जिस्मानी भी शिफा है, रूहानी भी शिफा है, हर तरह की शिफा है कुरान पाक के अंदर। तो जो वज़ाइफ होते हैं वो कुरान ही से लेने चाहिए। बेशक कुरान पाक से लेना चाहिए। उससे देखें कुरान पाक पढ़ने की अपनी बरक़ात हैं। जब इंसान कुरान पाक पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत नसीब होती है, अल्लाह का कुरब नसीब होता है, तो बहुत सारी जो परेशानियाँ वो तो ख़त्म होती ही होती हैं। साथ जब अल्लाह ताला की रहमत आती है तो बहुत सारी खुशियाँ भी मिल जाती हैं, बहुत सारे इसमें काम। प्रिसाइसली भी बहुत सी मिसाल के तौर पे हदीसें मिलती हैं इसमें, और बेइंतहा हदीसें हैं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ास चीज़ को पढ़ने के लिए कहा कि इससे ये अमल होगा। मिसाल के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा लाहौल की तस्बीह देता हूँ पढ़ने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इससे 99 बीमारियाँ दूर होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। वो बरक़ात अपनी जगह, लेकिन ये दुआई के तौर पर भी एक्ट करता है। बिलाल भाई, इस तरह सूरह बकरा की भी बड़ी फजीलत है, सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है। कहीं हुज़ूर सूरह रहमान का कहा, कहीं सूरह यासीन का कहा, कहीं सूरह कौसर का कहा। फिर इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे या रहमान है, या रहीम है, या ज़ल जलाल वल इकराम है, ला हौला वला कुव्वता है, ला इलाहा इल्ला अंता। अच्छा, हदीस में या ज़ल जलाल वल इकराम है। जी जी, इसलिए या ज़ल जलाल ही पढ़ना चाहिए क्योंकि वजीफ़ा आपको हदीस से उठा रहे हैं। राबिया हमारे साथ हैं, राबिया से बात कर ले। जी राबिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं गुजरावाला से राबिया बात कर रही हूँ। जी जी बेटा। मेरे ना आपसे 3 क्वेश्चन है। जी जी बेटा। एक तो मैंने पूछना है कि मेरे हस्बैंड का नाम है सज्जाद जी, वो ना बाहर जाना चाहते हैं, इधर उनका शीशे का काम है। कहाँ जाना चाहते हैं? यूनान जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए बेहतर है? अच्छा, यूनान क्यों जाना चाहते हैं? यूनान क्यों जाना चाहते हैं? इधर काम बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही कोई भी ना 2 माह उनके ज़हन में कोई बात चलती है, उसी को लेके चल पड़ते हैं। अब यूनान जाने का सर पे जुनून सवार हुआ हुआ कि यूनान ही जाना है। नहीं, मेरे नहीं ख्याल में जाना चाहिए उनको। उसके अलावा फिर ये कहते तुर्की चला जाता हूँ, यूनान चला जाता हूँ, इधर चला जाता हूँ, बाहर जाने का बहुत जुनून है, क्या बेहतर है इनके लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ठीक हो गया। यूनान तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। ठीक ठीक। अगर मूव भी करना है इनको तो ये मिडल ईस्ट में कहीं कर सकते हैं, दुबई कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, अबू धाबी कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यूनान के अंदर कोई भी किसी किस्म को पैसा ज़ाया करने वाली बात है। मैं हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि वो यूनान में, क्योंकि उनका आगे प्रोग्राम है यूरोप की तरफ जाने का। जी जी, यही रेंज चलता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए उनको, नॉट एट ऑल। कारोबार के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं। ठीक हो गया। एक भांजी और एक भांजा। भांजी CSS भी करना चाहती है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, रुबाब फातिमा नाम है, और डॉक्टर बनना। क्या नाम है उसका? रुबाब फातिमा। रुबाब फातिमा जी। CSS तो ये कर सकती है ठीक हो गया इजीली इंशाअल्लाह ताला। तो एक भांजा वो बाहर जाना चाहता है, तो उसको ना सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, हर चीज है, बस डिपेंडेंट है, जमीन बेच दी है फादर ने, और उसका फादर 8 माह से यही लारे लगा रहा है कि आज बिकेगी कल बिकेगी, मगर बच्चे का टाइम 10 दिन रह गए बाहर जाने। बच्चे का नाम क्या है? अबूजर। अबूजर, क्या खूबसूरत नाम है अबूजर। जी। तो बाहर क्यों जाना चाह रहा है ये? स्टडी बेस पे जा रहे हैं सर। किस चीज़ पे? स्टडी के लिए। स्टडी के लिए जाना चाह रहा है, स्टडी के लिए चला जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अबूजर को बाहर सेटल यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में नहीं होना चाहिए। वहां पे सेटल तो नहीं होना चाहता ये? जी जी, सेटल होना चाहता है, सेटल होने के लिए भी जा रहा है। ओके ओके, मेरे ख्याल में ये सेटल जो है ना अबूजर, ये तालीम हासिल करके मिडल ईस्ट में इसका बहुत कैरियर होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे मिडल ईस्ट में, या पाकिस्तान में आए या मिडल ईस्ट में जाए, मिडल ईस्ट में इसका कैरियर अबूजर का बहुत है। आर्मी के ये कराची में ना कैडेट में पढ़ा बच्चा, आर्मी में।
بہت اچھا بچہ ہے, میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ اچھا بچہ نہیں ہے. ابو ذر ایک تو نام بہت اچھا ہے, ایک بچہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب میں زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ابو ذر کی دبئی میں زیادہ ہے, مسقط میں زیادہ ہے, مڈل ایسٹ اس کو زیادہ کیریئر وائز سوٹ کرے گا, اس لیے اگر کیریئر وائز اس کو یہاں رکھیں تو وہ بہتر ہے زیادہ. ٹھیک سر, اگر میں ایک کویشچن اور کر لوں تو مسئلہ کریں. جی بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. زکریا نام ہے, 6 سال کا ہو گیا سر. یہ باتیں سن رہے ہوں گے پیچھے سے ایسے ہی, بس یہ بولتا نہیں اور نہ سنتا ہے. سننے کی پک جو کرتا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی بیٹا آپ کیا کہہ رہی ہیں, سوری. بیٹا میرا زکریا نام ہے, زکریا 6 سال کا. جی اچھا. تو یہ نا ایسے اب نارمل جیسے بچے نہیں ہوتے, مجھے کوئی کہہ دیتا یہ سائیں ہے, یہ اللہ لوگ ہے, کیا یہ مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جب مجھے یہ ایسے منہ پہ کوئی بات کرتے؟ بچہ بولتا ہے؟ بولتا نہیں ہے سر, ایسے آوازیں کرتا ہے. اکیلا رہتا ہے؟ جی اکیلا رہتا ہے بالکل گھر میں. ٹیلی ویژن اور فون وغیرہ دیکھتا رہتا ہے سارا وقت؟ نہیں فون نہیں سر دیکھتا, کسی چیز کو دیکھتا, میرے پہ ڈپینڈیڈ ہے سارا. ٹیلی ویژن دیکھتا ہے زیادہ؟ نو سر کچھ بھی نہیں دیکھتا, بس جوتے سے کھیل لیا, نیل کٹر پکڑ لیا, اس سے کھیل لیا, یا بار بار مجھے دیکھے گا اپنا کیچر اتارو دوبارہ لگاؤ, کیچر اتارو دوبارہ لگاؤ, ایسے کرتا ہے, ایسی حرکتیں. اچھا اس میں دیکھو ابھی آپ بہت لیٹ ہو گئے, مجھے نہیں پتا کہ کیوں کسی نے ایڈوائز نہیں کیا. یہ مشورہ آپ کو ڈاکٹر کو یا کسی کو بھی 2-2.5 سال کی عمر میں دے دینا چاہیے تھا. اس کے جو لیولز تھے بیٹھنے کے چلنے کے, وہ ڈیلے تھے یا ٹائم پر تھے؟ بیٹھا کس عمر میں تھا؟ ہمارے ساتھ بہن نہیں ہے اس وقت. یہ جو میرا جو گمان ہے, خدا کرے کہ گمان غلط ہو, یہ لیٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ. 6 سال کا بچہ ہو گیا, لیکن یہ آٹزم اسپیکٹرم کا بچہ ہے, جس میں کہ اس کو اگر کلاسز دی جائیں اور اس کو ٹرین کیا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اللہ عالم کہ کیوں نہیں ہے. لیکن بچے کو دم کرنے کے لیے سورہ رحمان جو ہے وہ ضرور لگائیں, اور ابو ذر کو کہیے گا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے, اللہ اس کو کامیابی دے گا. اپنے شوہر کو کہنا کہ وہ پاکستان میں رہے یا مڈل ایسٹ جائے. اطہر السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے سر, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فاتحہ خوانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں جی, تو وہاں پہ جو ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں وہاں پہ تدفین ہوئی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں جو عزیز ہے وہ آج میری قبر پہ آتے ہیں, میرے لیے فاتحہ اس نے کی ہے. کیا بات ہے. آپ کس کے لیے جاتے ہو یہ بتاؤ؟ سر میں اپنی والدہ کے لیے, میں اپنے دادا ابو کے لیے, ان کے لیے. مجھے آخری جملے آپ کے سنائی نہیں دیا بیٹا, لیکن بہرحال انہوں نے پوچھا کہ وہ جو دیکھیں بلال بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خاصیت ہے, خصوصیت ہے. پہلی امتیں جب امتی فوت ہوتا اس کی کتاب بند ہوتی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کی کتاب جو ہے نا وہ کھلی رہتی ہے. جو نیک صالح اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر حکم دیے ہیں, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی میرے باپ کا میرے اوپر حق باقی ہے جو میں اس کی ادائیگی کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات فرمائی نا وہ یہی ہے کہ تیرے اوپر حق ہے کہ تو ان کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرے, اور اگر انہوں نے کس سے معاہدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرو. اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے والد صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ, اور جو ان کے دوست ہیں ان کو بھی اچھے اخلاق کے ساتھ سنت رسول بھی پیش آ. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے والد صاحب جو ہیں ان کی قبر میں انہیں راحت نصیب ہو, سکون نصیب ہو. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو اس کے رشتہ دار اور جو اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ. تو یقیناً جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, جو ہمیں کتب حدیث کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ جب تمہارے والد دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کو پتہ چل جی اس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, یہ والی دعا بھی ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں بہت ساری ایسی کتابوں سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں انہیں راحت نصیب ہوتی ہے, انہیں سکون نصیب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں کم ہوا, جی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے, بلکہ میں آپ کو بڑی عجیب بات سناتا ہوں, ابھی میرے ذہن میں آئی کہ ایک کوئی اللہ والے تھے, وہ نا قبرستان سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے کیا دیکھا, کشف کی کیفیت میں دیکھا کہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ پھول کی پتیاں اٹھا رہے ہیں پورے قبرستان سے, اور ایک جو صاحب ہیں وہ تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا منظر. تو انہوں نے کہا جو لوگ احسال ثواب کر رہے ہیں نا اجتماعی طور پر امت کے لیے جو, تو یہ اس
کو اکٹھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہے, وہ مجھے روزانہ قرآن پاک سپارہ پڑھ دیتا ہے, تو وہ میرے لیے وہ کافی ہوتا ہے. کیا بات. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں تب بھی, یا ہم ان کے لیے نمازیں پڑھیں نوافل تب بھی, یا ان کے لیے صدقہ خیرات کریں تب بھی, یا انسانیت کی ویسے ہی حسن اخلاق کے ساتھ انہیں پیش آئیں, خدمت کریں, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ والدین کے لیے وہاں پہ راحت کا باعث بنتی ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ یہ کر رہی ہے. اس لیے جو بھی اولاد ہے, جو اولاد جو نہیں بھی ہے وہ بھی, ایک تو آپ امت کے لیے کر سکتے ہیں, جو اولاد ہے وہ تو ضرور ہے, لیکن جو اولاد نہیں بھی ہے وہ بھی دعا ضرور کریں. آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, آپ سلام پیش کریں اور سب کے لیے فاتحہ پڑھیں. اگر کوئی آپ کے لواحقین وہاں پر ہیں, والدین میں سے, خاندان میں سے, آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. ان کا کیونکہ اجر کرنے کا جو معاملہ ہے خود سے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ منقطع ہے. بلال بھائی یہ چیزیں بیکار تو نہیں ہو سکتی. اگر ہمیں حضور سے ہم فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بیکار ہو؟ ہاں, یہ اسی لیے بتایا گیا, ترغیب اسی لیے دی گئی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو قبرستان جانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے, نصیحت پکڑتا ہے, اسے اپنی بھی موت یاد ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے رشتہ دار تھے, ہمارے والدین تھے, تو ہمیں جانا چاہیے. خاص طور پہ جمعے کے دن جانا چاہیے, عید کے موقعوں پہ جانا چاہیے, کوئی بھی خاص تہوار ہو تو ہمیں ضرور ان کے قبور پہ جانا چاہیے. اور یہ کہ آپ کے والدین کو یا کسی کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں اپنا کسی عمل سے اپنے آپ کو بہتر درجے پہ نہیں لا سکتا, لیکن ان کو یہ پتہ ہو کہ ہماری اولاد جو ہے یا ہمارے جاننے والے یا چاہنے والے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کی خوشی کا عالم دیکھیے گا کہ اس عالم میں ان کی خوشی کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کالر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم جب پڑھتے ہیں فاتحہ کسی کے لیے, تو فاتحہ جو ہے وہ جب پہنچتی تو دعا کی صورت میں ہے ضرور, لیکن کیا ہمارے لواحقین کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ پہنچتی ہے؟ تو سید بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو صرف پتہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کے درجات جو ہیں وہ بھی جب بہتر ہوتے ہیں تو وہ اجر اور ثواب کا جو ایک سلسلہ ہے یہ آپ جنریٹ کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ رپل افیکٹ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. رپل افیکٹ کہتے ہیں جیسے کہ پانی ایک کھڑا ہے تو آپ اس میں پتھر ڈالیں, ایک پھینکیں تو وہ ایک دائرے بننے شروع ہو جائیں گے, تو ایک دائرہ دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے گا, اور اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اپنے لواحقین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. یہ حسن اخلاق بھی تو ہے, حسن اخلاص بھی تو ہے, یہ صلہ رحمی بھی تو ہے کہ جن کے پاس اب طاقت نہیں ہے اپنے اعمال کی, ان کے لیے کیا جائے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو, اس کی صحت میں برکت ہو, اس کی دولت میں برکت ہو, تو عمر میں برکت ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے. میں کالر زہرا ہے کراچی سے. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. میں بیٹا نہیں ہوں بلکہ آپ کی والدہ ہوں. میں 62 سال 64 سال کی عورت ہوں. تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا پروگرام بہت سارے سنے ہیں, لائیو کالس بھی سنی ہے میں نے, لیکن میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو یہ ہے کہ ہم نے جمعرات کو نا میرے دل میں پتہ نہیں کیوں ایک دم سے بے چینی ہوئی کہ میں نا سورۃ الرحمن سنوں. تو یہ جمعرات جو گئی ہے تو اس میں جمعرات کو ہم نے رات میں نا میں نے اور میرے شوہر نے ہم نے نا سورۃ الرحمن سننے شروع کر دی. آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی 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 جی. تو میرے شوہر اور میں نے, ہم دونوں نے, ہمارے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹا اور بیٹی میں نے شادی کر دی ہے, اور ایک بیٹا اور بیٹی ابھی رہتی ہیں. تو ماشاءاللہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, میری بیٹی ڈاکٹر ہیں اور وہ پوسٹ گریجویشن کر رہی ہیں NIC سے کراچی سے. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ نا جادو اور جنات کے مسئلے ہیں. اچھا. بہت سارے مجھ پہ نا یہ والے بہت سارے عملیات کیے گئے ہیں, یعنی اور مجھے چھپکلیوں سے ہی زیادہ میرا جو ہے نا مجھ پہ کیا جاتا ہے, چھپکلیوں سے, کیونکہ مجھے خواب میں امرتوں پہ, سرانے کے کونوں پہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں. اور آج کل میرے گھر سے نا بہت ساری سفید کلر کی چھپکلیاں بھی بہت نکل رہی ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے اس کو مد نظر رکھتے کہ اللہ میاں میں نے تو ہر ایک کی جگہ پہ جا کے دیکھ سکی ہوں, میں بہت ساری جگہوں پہ جا چکی ہوں. اور ابھی فی الحال جو ریسنٹلی ہے وہ جہلم کے بابا جی عرفان جو ہیں, آپ ان کو جانتے ہوں گے, بڑے مشہور ہیں, ان سے میرا علاج چل رہا ہے. تو ان کی دیوی تسبیحات میں پڑھ رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ چلیں سورۃ رحمان ہے سننی ہے نا, تو اس کے لیے بتایا گیا تھا کوئی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے نا دونوں میاں بیوی نے نا سورۃ رحمان شروع کر دی. تو یہ رات میں ہم نے سنی, ایک ہی ٹائم میں سن رہی ہوں رات کو سوتے وقت, کیونکہ دن میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ دن میں, یا یہ کہ پانی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا پانی پینا لازمی ہوتا ہے اس میں.
تو جس رات میں نے یہ سنی ہے نا اس دن میرے میاں کو تو کچھ نہیں ہوا ہسبینڈ کو, لیکن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی کہ میں صبح اٹھی ہوں تو میرا سینہ بہت زیادہ بھاری تھا اور جسم بہت زیادہ بھاری تھا, اور رات کو مجھے پھر اس نے رات کو مجھے نیند بھی نہیں آئی. اور میں نا سورۃ رحمان ویسے بھی اپنی صبح کی تلاوت میں یاسین شریف اور سورۃ رحمان ضرور پڑھتی ہوں, 2 صورتیں, اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید کرتی ہوں. تو اس سے نہ صبح میں سورۃ رحمان پڑھوں تو مجھ سے پڑھی نہیں جائے, تلاوت قرآن مجید پڑھوں تو پڑھی نہ جائے, میرے آنکھیں اور میرا جسم سر بھاری ہونے لگے اور مجھ سے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلے. تو میں نے کہا ظاہر ہے جس نیت سے میں پڑھ رہی ہوں تو وہ چیزیں رد عمل تو دیں گی نا, تو میں نے پھر اس بات کو اگنور کر دیا. تو جو دن کا حصہ گزرا نا تو میری طبیعت جو ہے نا پھر وہ سنبھلنے لگی. پھر اگلی رات میں نا پہلے تو خوف زدہ ہوئی کہ میں نہیں پڑھوں گی کہ شاید یہ چیزیں شاید زیادت نہ کرے. میں نے کہا انہوں نے تو تنگ کرنا ہی ہے نا, تو میں نے تو کرنی ہے. اگلے دن پھر میں نے ایسے کیا تو اگلے دن تو اور زیادہ ہوا کہ ساری رات بالکل ہی نیند نہیں, آنکھ بھی نہیں جھپکی, تو کھلی آنکھوں کے ساتھ میں لیٹی رہی. اور یہ ہے کہ لیکن یہ والی کیفیت جو قرآن شریف تلاوت پڑھنے والی کیفیت تھی نا وہ بہتر تھی, اس میں کچھ نہیں ہوا تھا. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ زہرا ارشد لکھتی ہوں. زہرا, آپ کی جو دل میں پریشانی ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ میرے دل میں پریشانی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ میری بیٹی جو ہے نا وہ 35 سال کی ہو گئی ہے, ان کا رشتہ نہیں ہو, اور اس کے لیے میں بہت دعائیں کرتی ہوں, لیکن اس کے اوپر نا بڑی شدید بندش کی ہوئی ہے. اب میں پیچھے کیا جاؤں. نام کیا ہے بیٹی کا؟ بیٹی کا نام فضا ارشد. فضا جی. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کوریا سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں کیمیکل انجینئرنگ میں, ان کا یہ 4تھا سال ہے, 5واں سال کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور وہ 2 دفعہ 3 دفعہ چکر لگا چکی ہیں, اور میں بڑی کوشش کر رہی ہوں, لیکن وہ نہ اپنے سے کم سے بات نہیں مانتی. وہ کہتی ہیں کہ پڑھا لکھا شخص ہو. تو میں نے کہا تھا میں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گی, آپ کی کمیونٹی میں کوئی ہے, میری جو چھوٹی بیٹی ڈاکٹر ہے ان کو میں نے رشتہ کر دیا, ان کی شادی کر دی ہے. ان کا شوہر جو ہے وہ انہوں نے CA کیا ہے, لیکن ان کے گھر میں بھی نا اسی طرح کے معاملات ہیں. اس کا شوہر, اس کی ساس جو ہے نا. بیٹا ایک بات تو میرا آپ کو مشورہ جو ہے نا بڑا ہی مخلصانہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ سورہ رحمان کو سنتی رہیں, چھوڑیے گا نہیں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے, رات کو جو بھی ہو آپ پانی پیے, اور 7 دن کا کنٹینیوس سپین کرنا ہے, اس میں وقفہ نہیں کرنا. 7 دن کے بعد آپ وقفہ کر سکتی ہیں, 7 دن کی کنٹینیویشن کو کنٹینیو کیجیے گا. سر میں نے یہ 7 دن جو ہے نا رات میں مسلسل سنی ہے, اور میرا رات کو یہ اسپیل ختم ہوا 7 دن کا. بس ٹھیک, آپ نے وقفہ کر لیں, لیکن اس اسپیل کو چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نیند نہیں آ رہی, چھوڑ دیجئے. بیٹی کے لیے 2 تسبیحات ہیں جو بیٹی سے کہیے کہ وہ پڑھے. ایک بیٹی سے کہیے, فضا سے کہیے کہ وہ یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم یا کریم, 3 لفظ ہیں, یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ سیدہ عائشہ کی دی ہوئی تسبیح ہے, یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ پڑھے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے جو بھی دعا کرنا چاہتی ہے. لیکن دوسری تسبیح جو ہے وہ پڑھے یا ولی یا والی. یہ 2 تسبیحات پڑھتی رہے, اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا, اور اس کے دل کو بھی موم کرے گا کہ یہ ایک ایکسلنس کی طرف نہیں, کہیں نہ کہیں نیگوشیٹ انشاءاللہ کر لے گی. لیکن میرے خیال میں آپ کو ذرا ڈپریشن کا جو اٹیک ہے نا وہ بڑے عرصے سے ہے, جو کہ آپ نے ٹریٹ نہیں کیا. اس لیے آپ سورہ رحمان سنیے, ڈپریشن دور ہوگا تو یہ جو آپ کے خدشات ہیں انشاءاللہ یہ بھی دور ہوں گے. سلمان السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, الحمدللہ. حکم یہ ہے جی, میری معاشی معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس وجہ سے میں کافی پریشان ہوں. آپ کرتے کیا ہیں سلمان؟ میں ایک BS میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی ریسنٹلی میں پاس آؤٹ ہوا ہوں. تو ابھی تو آپ پاس آؤٹ ہوئے ہیں, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تقریباً سال ہونے والا ہے مجھے. کہاں جہاں کام کرنا چاہتے ہو, پاکستان میں یا کہیں باہر؟ میں پاکستان میں ہوں. پاکستان میں کام ہو جائے. اب یہ اس میں جلد بازی مت کرو, اللہ خیر کر دے گا. آپ نے 2 تسبیحات پڑھنی ہے, پڑھ لو گے؟ جی بالکل. ایک تو اللہ کا نام ہے یا ذل جلال, یا ذل جلال والاکرام, یہ پڑھ سکتے ہو؟ ذل جلال, ذل نہیں پڑھنا, یا ذل جلال والاکرام. ایک تو یہ پڑھنا ہے, اور ایک آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ. آیت کریمہ پڑھ لو گے؟ جی جی. لا الہ الا انت سبحانک والی جو ہے نا, یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. اور یا ذل جلال والاکرام, ذل جلال جو ہے یہ بزرگی کا نام ہے اللہ کا, اور جب بزرگی جو ہے وہ انسانوں پہ اترتی ہے تو وہ رزق کی صورت میں اترتی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ دونوں پڑھتے رہو, اللہ کام کرے گا. رزق کے لیے کیا پڑھنا چاہیے استاد بھائی؟ دیکھیں جی, رزق کے لیے ایک تو
جتنی سورہ مزمل پڑھی جائے نا یہ 29ویں سپارے میں ہے. یعنی یہ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جن کے لیے رزق کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, سورہ مزمل پڑھ تو وہ اس ترتیب سے پڑھ لیں کہ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں, 3 دفعہ سورۃ مزمل پڑھ لیں, اور ایک دفعہ سورۃ فجر پڑھ لیں. یہ جو سورۃ فجر ہے یاسین جو سورہ مزمل 22ویں 23ویں سپارے میں ہے, اور جو مزمل ہے یہ 29ویں سپارے میں ہے, اور سورۃ فجر جو ہے یہ 30ویں سپارے میں ہے. یہ اگر روزانہ اس ترتیب سے پڑھیں گے, ٹائم صرف 10-15 منٹ لگتے ہیں. ایک دفعہ یاسین پڑھنی ہے, 3 دفعہ مزمل پڑھنی ہے, اور آخر میں ایک دفعہ سورۃ فجر پڑھنی ہے. اور یہ وہ عمل ہے جو مجھے مسجد نبوی شریف کے اندر شیخ ابو ماجد بہت بڑے عامل تھے جدہ سے, تو انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا تھا, اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. ایک صاحب تھے, ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا, سورہ یاسین ایک دفعہ, سورہ مزمل 3 بار, اور سورہ فجر ایک بار. یعنی سورہ یاسین اور جی مزمل 3 دفعہ ہے, اور یاسین اور فجر ایک بار ہے. 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. ترتیب جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے ایک دفعہ, سورہ مزمل پڑھنی ہے 3 دفعہ, اور پھر سورہ فجر پڑھنی ہے ایک دفعہ, اور اس کے بعد دعا کیجیے, ایک اور درمیان میں 3, پھر آپ اپنے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ ایسے غیب سے اسباب پیدا بنیں گے, انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہوا اور کیا ہو گیا. میرے ایک عزیز ہے, میں نے ان کو بتایا, وہ ریٹائر ہیں کسی محکمے سے, تو میں نے ان سے کہا جی آپ یہ پڑھا کرتے ہو, کہنے لگے یہ کیسے ہوگا. میں نے کہا جی آپ پڑھیں. اچھا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا, چند دن گزرے تھے تو ان کے ایک اور عزیز تھے, تو انہوں نے کہا یار مل کے ایک بزنس نہ کریں, یعنی کہ یہ جو بلیک چنے ہوتے ہیں نا, ان کے گاڑیاں یعنی آتی ہیں تو اس میں صفائی ہوتی ہے, تو اگر آپ کے پاس گھر ہے, حویلی ہے, اس نے کہا بالکل ہے ہمارے پاس. تو اس طرح وہ پھر گاڑیاں آتی تھیں, یعنی وہ کہتے تھے یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. یہ عمل کیا تقریباً 40-45 دن یہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی فراوانی دی, بس وہ گاڑیاں آتی رہی ہیں, جا رہی ہیں, ماشاءاللہ ان کا ایک اچھا بزنس کاروبار ہو گیا ہے. تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے عمل بتایا تھا, میں سوچ رہا تھا کیسے ہوگا. یہ مدینہ شریف میں کس نے بتایا؟ یہ مدینہ شریف میں شب قدر کی رات تھی, مسجد نبوی شریف کے اندر. میرے ساتھ ایک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک عامل تھے بہت بڑے, شیخ ابو ماجد ان کا نام تھا. وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے کافی دیر, لیکن پتہ نہیں وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, ابھی کافی عرصے سے ان سے رابطہ نہیں ہوا. یہ 2010 کی بات ہے بلال بھائی. انہوں نے مجھے شب قدر مسجد نبوی میں بھی اعتکاف میں تھا اور وہ بھی اعتکاف میں تھے, تو دونوں انہوں نے دیکھا کہ میں تسبیح کے اوپر کچھ پڑھ رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ اردو میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے, ان کی اردو ایسی تھی جیسے ہماری عربی ہوتی ہے جی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں, میں ایک مدرسے سے ہوں. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ, تو آپ کیا عمل کر رہے ہیں. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں یہ والا جو عمل ہے, میں اس وقت آیت کریمہ جو تھی لا الہ الا انت سبحانک, اس کی نا وہ میں اس کے اپنی ترتیب سے پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے پوچھا یہ کس عمل کے لیے آپ پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو بتایا, تو اس نے کہا میں بھی آپ کو ایک آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں اور میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں. انہوں نے پھر مجھے دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ان کا بتایا ہوا عمل جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو اجر و ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, ابھی واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسید بھائی ہیں انہوں نے بڑا اچھا بتایا ایک وظیفہ جو کہ ان کو مدینہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ملا, اور یہ خالصتاً رزق کے لیے یہ آپ کو ہدیتاً دوبارہ یاد دہانی کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. سورہ یاسین جو ہے یہ 1 دفعہ پڑھیے, اس کے بعد سورہ مزمل جو ہے یہ 3 دفعہ پڑھیے, اور 1 دفعہ سورہ فجر پڑھیے. سورہ یاسین, سورہ مزمل اور سورہ فجر یہ پڑھنی ہے آپ نے, اور جتنے دن بھی آپ چاہیں پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اضافہ کرے گا اور غائب سے آپ کو رزق دے گا انشاءاللہ. کاشف السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جناب علی سر میں رشتے کے معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. سر 3-4 سال سے میں جس گھر میں رشتہ کروانا چاہتا ہوں وہ لڑکی کے ماں باپ نہیں مان رہے. اچھا. تو میرے گھر والے مان گئے ہیں لڑکی. کاشف خاتون محترم کا نام کیا ہے جہاں تم کرنا چاہتے ہو؟ جویریہ سر. تو اگر نہیں ماں باپ مان رہے تو اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی نا یار. وہ تو ہے, لیکن لڑکی بھی خود مان رہی ہے لیکن گھر والے نہیں. دیکھو تم اس بات کو بڑا بہتر جانتے ہو کہ اگر لڑکی جاتی ہے نا واقعی تو وہ سٹانس لینے میں بہت تگڑی ہے, بہت تگڑی ہے. وہ اپنی رائے کو دینے میں وہ پیچھا چھوڑنے والی چیزوں کا نہیں ہے. سو اس پہ تھوڑا سا شک کرو کہ اگر وہ واقعی اتنا کنونسڈ ہے کہ میں نے کرنی
اسی کے ساتھ ہے، کاشف کے ساتھ ہے شادی، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. جی جی سر یہ پتہ نا تمہیں؟ سر وہ مانتی ہے لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنی. میرا ذاتی خیال، دیکھو شادی کرنا جو ہے وہ رائٹ ہے، لیکن لڑکی کے ولی ہیں وہ، اس لیے والدین کے اوپر ناجائز قسم کا زور ڈالنا میرے خیال میں آپ کے لیے بھی معاملہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن سید بھائی سے مشورہ دیتے ہیں. سید بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ اب لڑکی کے نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ اعتدال کا دین ہے، اس میں دونوں طرف سے ہدایت ہے، بچوں کو بھی ہے والدین کو بھی ہے. بچوں کو تو یہ ہدایت ہے کہ جب تم رشتے آپس میں جوڑتے ہو اپنے جو والدین ہیں ان کی رضامندی کا بھی خیال کرو، لیکن دوسری طرف والدین کو یہ حکم ہے کہ زبردستی نہ کرو. نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، اور جب تم بچوں کا آپس میں دیکھ رہے ہو تو اس میں بچوں کی رضامندی کو دیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے ایسے نکاح ہوئے ہیں. جویریہ کے والدین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا شاید ہمارے لیے جیسے کہنا چاہیے نا برابری کی ٹکر نہیں ہے، وہ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنی بیٹی کے لیے بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ کو دیکھیں نا ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں نا ان کے جو بڑے جذبات ہوتے ہیں، لیکن جو والدین ہوتے ہیں نا ان کے صرف جذبات نہیں ہوتے. کرنا کیا چاہیے اس میں میرا خیال یہ ہے، میں ایک تو جو اسلام کی جو وہ بتا دی ہے کہ بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور والدین کو بھی ان کو ایگری کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. لیکن اگر بچے صرف جذبات میں دیکھتے ہیں اور جو والدین ہوتے ہیں وہ صرف جذبات نہیں دیکھتے، وہ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کل کو ان کا نباہ ہوگا نہیں. یعنی جو عادتیں اور جو طبیعتیں ہوتی ہیں نا، میرا خیال یہ ہے یہ ذاتیات سے زیادہ بہتر ہے کہ والدین کے اوپر بات چھوڑی جائے اور والدین کی بات مان لی جائے. یہ جو بات ہے نا سید بھائی کی، یہ میرے خیال میں یہی میرا مشورہ ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ والدین اس بات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے نا یہ چلتا نظر نہیں آتا. کاشف کا اور جویریہ کا یہ چلتا نظر نہیں آتا. اگر اس وقت شادی نہیں ہوئی تو جویریہ بھی چاہ رہی ہے ہو جائے، آپ بھی چاہ رہے ہیں ہو جائے، لیکن 5 سال ڈاؤن دا لائن جو ہے یہی رشتہ اگر آپ کو خود ریجیکٹ کر دے فار اینی سیڈ ریزن تو پھر آپ کے پاس 5 سال بعد کیا راستہ اور ہوگا. اور دوسری بات بلال بھائی، اگر ہو بھی جائے بالفرض محال دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، یہ ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر آگے جا کے والدین کے لیے بہت سارے مسائل بنتے ہیں. یعنی والدین کی جو نفسیات ہے وہ ان بچے کو پسند نہیں کرتی، اور بچہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ پھر صرف بیوی کو نہیں دیکھتا، وہ پھر والدین کو بھی دیکھتا ہے. تو کل جو آنے والے وقت میں جو مسائل بننے اس سے بہتر ہے کہ اس کی چھپی بات کو اس طرح سے سمجھ لو کہ کاشف آپ بہت ہی زیادہ سیدھے انسان ہو. بس میں سیدھے تک ہی رہتا ہوں، سیدھے انسان ہو. جہاں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا سیدھا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہو. اس لیے اگر آگے بڑھ جاؤ اس معاملے سے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں چھوڑ دو، آگے بڑھ جاؤ. ان کے والدین کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کو بھی اگلی زندگی میں تکلیف سے نجات مل جائے گی. جو اللہ فیصلہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. شعبان السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا جی بلال صاحب، میرا نام حافظ محمد شعبان ہے. میں نے نا BS میڈیا کیا ہے، تو ویسے میرا ہاسٹل کا کام تھا وہ بالکل ٹھپ ہو گیا. نہیں چل رہا. کام تھا ہاسٹل وغیرہ میں نے بنایا ہوا تھا نا. اچھا ہاسٹل وغیرہ. تو اب مجھے آپ سے یہ سجیشن لینی ہے کہ مجھے کاروبار کرنا چاہیے یا باہر کا کوئی سفر کرنا چاہیے یا جاب کرنی چاہیے. ہاسٹلس تم نے کرائے پہ لے کے بنائے ہوئے تھے؟ جی ہاسٹل کرائے پہ لے کے بنائے ہوئے تھے تو وہ نہیں چل سکے نا. کہاں پہ کام کرتے ہو تم؟ میں بھاولپور. اچھا، میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے کام پہ ہی توجہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو. اور اس کے لیے تمہیں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. جو بھی تبدیلی کا فیصلہ ہے نا، یہ تبدیلی کا فیصلہ تم نے محرم تک سسپینڈ کر دینا ہے. محرم کے بعد اگلا سال آئے گا تو پھر دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. لیکن ابھی تم اسی کاروبار کی طرف توجہ کرو، اس کے اندر پوٹینشیل مجھے تو بہت نظر آتا ہے. ہاسٹل کے میرے 2 ہیں، ہاسٹل بھی ہے اور فری لانسنگ کی اکیڈمی بھی ہے میری. تم نے کرنا کاروبار ہی ہے حافظ، آپ سے جاب شاب ہونی کوئی نہیں ہے. سو کاروبار کی طرف توجہ دو اور سورہ اخلاص پڑھو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ اخلاص کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، بہت پڑھتے رہنا ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. حافظ ساتھ ہیں چلے گئے؟ ہاں جی، اریبا ساتھ ہیں ہمارے. جی اریبا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بیٹا الحمدللہ. آپ سنائیے. بالکل سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے عائشہ، ان کے رشتے آتے ہیں پر ہو نہیں پاتے ہیں، دیکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کوئی
کوئی بندش ہے، کوئی کیا اثر ہے، کچھ کوئی آیت یا کوئی وظیفہ کچھ بتائیے گا. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ عائشہ کی عمر ہے 25 سال. 25 سال. تو 25 سال کی عمر میں اتنی فکر کی بات تو نہیں ہے نا کوئی کہ آپ جادو ٹونے کی طرف چلے جائیں. 25 سال ہے، ہو جائے گی شادی انشاءاللہ تعالی. عائشہ کے اندر جو ایک آپ کو اس کا غصہ کیسا لگتا ہے؟ غصہ کافی زیادہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر. یہ ایک بہترین رکاوٹ ہے اس کے اوپر. بہترین تو نہیں، یہ سب سے زیادہ فضول رکاوٹ ہے. بہترین تو نہیں کہنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ جو بری رکاوٹ ہے نا اس کے آئندہ تعلقات میں، آئندہ ریلیشن شپس میں، وہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے. سو ٹیمپرامنٹ کو کیا کہنا چاہیے، اسکلفلی ٹھیک کرنا عائشہ کے لیے بڑا سخت ضروری ہے. شادی اس کی میرا نہیں خیال میں کوئی ایسا ایشو ہے. وہ 25 کی ہے، اللہ تعالیٰ ایک آدھ سال میں بہت اچھی خبر دے دے گا، لیکن غصے کو اس کو قابو کرنا پڑے گا. اس کو کہنا یا ولی یا والی ایک تسبیح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ دوسری تسبیح. یا ولی یا والی ایک تسبیح. ایک تسبیح سے مطلب ہے ایک تسبیح ہے، اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہے، یا ولی یا والی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہے. پڑھتی رہے، اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. سید بھائی، رشتوں کے لیے خاص طور پہ کس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں بلال بھائی، رشتوں کے لیے جو ایک تو سورۃ تغابن ہے، جی سورۃ تغابن پڑھنی چاہیے. اور دوسرا سورۃ مریم جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. سورۃ مریم جو ہے اس کا نقش بھی مل جاتا ہے. اکثر قرآن پاک کے پیچھے نقش لکھے ہوتے ہیں. جو سورۃ مریم کا نقش ہے آپ اس کو وہاں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، باوضو ہو کے لکھیں اور اس کو نقش کو بند کر لیں اور ایک سبز پیپر لے لیں. نقش مراد کی ایک پیپر لے لیں. اس پیپر کے اوپر وہ جو سورۃ مریم کے جو حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں نا سورۃ مریم کے، وہ اس کے اوپر لکھ لیں. بسم اللہ لکھ کے وہ حروف تہجی لکھ لیں. اب اس نقش کو بند کر کے آپ سبز ایک کپڑا لے لیں. اس سبز کپڑے کو خوشبو لگا کے نا اس کے اندر وہ نقش بند کر لیں اور ایک چھوٹی سی جو ڈبی وہ لے لیں، اوپر ڈھکنا کھول دیں اور اس کو آپ گھر میں کہیں اونچی جگہ رکھ لیں. اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا جب آپ آسانی سے سورۃ مریم پڑھ سکتے ہیں، والدین میں کوئی پڑھ لے، بچہ بچی خود پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے اور اس ڈبی پہ پھونک مارنی ہے. دیکھیں رشتے خود بخود کیسے گھر خود چل کے آتے ہیں. سورہ مریم کے آپ نے حروف تہجی جو ہیں جی وہ لکھ لینے ہیں کاغذ پہ، ان کو سبز کپڑے کے اندر اس کو خوشبو لگا لینی ہے، خوشبو لگانی ہے. ایک شیشی لینی ہے، اس کے اندر ڈال دینا ہے، اس کا ڈھکنا اتار دینا ہے اور پھر روز تلاوت کرنی ہے سورہ مریم کی، جو بھی گھر میں کرنا چاہے، اور اس ڈبی پہ پھونک مار دینی ہے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس آسانی سے یہ رشتوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور یہ جو آپ نے بتایا یہ ڈبیا میں رکھ کے یہ عکس والا جو تھا نقش کا جو ہے سورہ مریم کا، اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا سننے والوں کے لیے. قرآن پاک کے پیچھے نقش لکھے ہوتے ہیں مختلف صورتوں کے، اس میں سورہ مریم کا ایک نقش لکھا ہوا ہے اور نقش مراد ہوتا ہے ان کے حروف جو حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں. جی اس کو ایک پیپر لے لیں، سفید پیپر، تو اس پیپر کے اوپر لکھ لیں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، نیچے وہ نقش لکھ لیں. کالی سیاہی کے ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ڈبے بنا لیں، لکھ لیں اور اس کو ایک سبز کپڑے میں لے کے لپیٹ لیں. اس نقش کو گول کر کے سبز کپڑے میں اس پہ خوشبو لگا دیں. اس کو ایک پھر ڈبیا کے اندر بند کر دیں، یعنی اوپر ڈھکنا کھول دیں اور اس کو گھر میں کہیں رکھ دیں. اور روزانہ ایک دفعہ گھر میں کوئی جو بچہ بچی یا والدین کوئی پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کے بعد سورہ مریم کے دعا کریں، اس ڈبی کے اوپر پھونک مار دیں، خود بخود رشتے آئیں گے. یہ ٹوٹکا ہے جی، یہ سمجھ لیں کہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ہے. اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو مجربات میں ہوتی ہیں بار بار ہمارے تجربے. جی بلال بھائی، میں آپ کو ایک بڑا اہم وظیفہ یہاں پہ عرض کرتا ہوں رزق کے لیے اور صحت کے لیے. میں ایک دفعہ نا لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا، تو میرے ساتھ نا گاڑی پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، تو مجھے کہتے بیٹے حافظ ہو؟ میں کہا جی. تو بیٹے کوئی رزق واسطے کوئی وظیفہ دسو صحت واسطے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ پڑھا کریں. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا. تو اس پڑھنے کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہوگی اور جو معاشی مسائل وہ بھی حل ہوں گے. اللہ کی طرف سے غیب سے رزق آئے گا. تو کہنے لگے کتنا؟ میں نے کہا جی کثرت کے ساتھ. پھر کہنے لگے اچھا کچھ اور بتاؤ. تو میں نے کہا جی سورت جو بقرہ ہے یہ بھی صحت کے لیے ہے، اور اس طرح سورت جو مزمل میں نے ابھی پہلے بتائی اس کو رزق کے لیے. تو میری باتیں سنتے رہے. تو کہنے لگے بیٹے
ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा पुत्र जे चाहना है ना कि रिज़्क च बरकतां होण ते इजाफा होण ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਖਵਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ 70 ਆਖਰਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ देगा। तो तू ये अमल तो करके देख, फिर देखना तेरी सेहत कैसी अच्छी होती है। और मैं हैरान हुआ, उन्होंने कहा पुत्र ए दोवें काम तेरा प्यो करता है, तू भी करया कर। मैं हैरान हुआ इस बात पे कि पुत्र ए तेरा दोवें काम तेरा प्यो करता है ते तू भी करया कर, रोटी भी लोगों को खवाया कर ते लोगों का हाल चाल भी पूछा कर। ते ए वो वजीफा है कि पढ़न दी लोड़ कोई नहीं है, करन दी लोड़ है। करेगा तो फिर वेखी किवें काम मुल्तान से लिशबा जी, अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा बेटा, मेरा नाम अलिशबा शाहिद है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है जी। मेरा सवाल बिलाल साहब आपसे ये है कि मेरा भाई के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं वो ना दुबई चला जाए, तो उसने बड़ी जगह किया है लेकिन उसका कोई सिलसिला नहीं बन रहा। जब भी वो भाई वीज़े के लिए अप्लाई करता है उसका रिजेक्ट हो जाता है। 2-3 मुल्कों में और अप्लाई किया, हर जगह से प्रोसेस सारा हो जाता है लेकिन एंड पे जाके सारी चीज़ें जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है हसनैन। हसनैन क्या करता है और कहाँ जाना चाह रहा है? उसने BScs किया हुआ है और आगे वो किसी सॉफ्टवेयर की कंपनी में जाना चाहता है। अप्लाई उसने किया है, अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, लेकिन हमेशा आगे जाके वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है उसका। अच्छा, मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट के अंदर ये सेटल हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है दुबई में हो, ये सऊदी अरब में भी जा सकता है, ये मस्कत में भी जा सकता है, ये सऊदी मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। इससे कहिए कि ये सूरह इखलास का विर्द किया करे, बहुत ज़्यादा पढ़ा करे सूरह इखलास, अल्लाह इसको सेटल कर देगा। ये कारोबार में बहुत अच्छा और बड़ा ब्रिलियंट है बच्चा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह इस पे आसानी खोल देगा बहुत ज़्यादा, लेकिन सूरह इखलास हर वक्त पढ़ते रहना है। ज़ैनब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी, मेरे ना सवाल है कि हमारी फैमिली जो है ना थोड़ी सी बड़ी है और जो है हमारा दुकान है, वहाँ पे मेरे बाबा भी होते हैं, भाई भी होते हैं, लेकिन ये है कि बरकत नहीं होती और हमारे जितनी भी एक्सपेंस है वो मैनेज नहीं होते, तो इसके लिए कोई वजीफा बता दें। आपने आखिर में क्या नहीं होता? बरकत नहीं होती और एक्सपेंस मैनेज नहीं होते ना सारे। आपके अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। और अम्मी का? शहनाज कौसर। शहनाज कौसर से और अपने अब्बू से कहिए कि वो सूरह रहमान सुना करें जी जी एक दफ़ा रोज़, कभी भी बग़ैर नागे के 7 दिन सुने जी, ठीक, और जी। सूरह इखलास पढ़ा करें जी, ठीक है, ये कर लेंगे जी जी इंशाल्लाह। ये बरकत भी होगी और रिस्क में इजाफा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। फिक्र की बात नहीं है बेटा, अल्लाह खैर करेगा। कितने बहन भाई हैं आप? ठीक है, हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर कर देगा, नथिंग टू वरी। सूरह रहमान सुननी है 7 दिन मुसलसल के साथ, 7 की जोड़ी बना लो, फिर वक्फे से जब भी करो 7 दिन के अंदर करो, 7 दिन में कोई ब्रेक नहीं करना, और सूरह इखलास जो है वो हर वक्त पढ़ते रहना है। समझ में आ रही बात जी? ओके, उसैद भाई ने जो एक वजीफ़ा बताया था इसके लिए मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा है। सूरह यासीन को पढ़ना है, ये जो हमारी ज़ैनब बेटी बात कर रही थी इसको मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन वो फ़ोन लाइन ड्रॉप हो गई। सूरह यासीन 1 दफ़ा पढ़नी है, सूरह मुज़म्मिल जो है वो 3 दफ़ा पढ़नी है, और सूरह फजर जो है ये 1 दफ़ा पढ़नी है। इस कॉम्बिनेशन को उसैद भाई कितने दिन पढ़ते रहना चाहिए? बिलाल भाई ये 40 दिन करेंगे ना तो 40 दिन के बाद तो साथ यकीनन है। इस कई दफ़ा ये होता है कि आपने 2 या 3 दिन वजीफ़ा पढ़ा है, 3 दिन के बाद ये 7 शुरू हो जाते हैं, किस्सा हो जाता है शुरू। जी जी, ये सिर्फ 10-15 मिनट का वजीफ़ा है, और बेहतर ये है कि इसको नमाज फ़जर के बाद पढ़ा जाए, इसमें बड़ी बरकत होगी। वो वक्त भी बड़ा अच्छा है, वो यकीनन बड़ा वक्त है। तो फजर के बाद अगर इसको पढ़ेंगे तो 2-3-4 दिन के बाद ही ना आप अपनी तबीयत के अंदर खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे। ये जो हमारे बहन भाई जो बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे ये इस तरह की बात करते हैं कि रिश्ते आते हैं तो ठहरते नहीं हैं, इसके ऊपर किसी किस्म का ना बदगुमानी ना लाया करें दिल के अंदर
یہ جو بدگمانی ہے نا یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے. بدگمانی نہ لایا کریں کہ کسی نے بندش کر دی ہے, کسی نے پکڑ لیا ہے. چھوٹی چھوٹی سی عمریں ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اللہ تعالیٰ کیوں آسانی نہیں کرے گا؟ اس لیے جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں, خاص طور پہ میری جو یہ بات کا اشارہ ہے وہ عائشہ بیٹی کی طرف ہے جو صرف 25 سال کی ہے اور اس کے لیے اس کی بہن جو ہے وہ ضرور سے زیادہ پریشان ہے. آپ تسبیحات پڑھیے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. سورہ رحمان جو ہے وہ ہر طرح کی جسمانی بیماری اور ذہنی بیماری دونوں کے علاج کے لیے جو ہے اس کو سننا ہے, خاموشی سے بیٹھ کے سننا ہے. اور اگر سننے کا آپ کا ذوق ہے تو پھر قاری باسط کو سنیں, کیونکہ اس کی جو آواز کی فریکوینسی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے. اب یہ بات پتہ نہیں کیسے آپ میں زیادہ ایکسپلین کروں, اس کی فریکوینسی بہت زیادہ افیکٹو ہے. سورہ قاری باسط کی آواز میں سنیں, قاری عبد الباسط کی آواز کے اندر سنیں, اور 7 دن مسلسل اس کے اندر وقفہ نہیں کرنا. یہ ایک وظیفہ بن جائے گا. پھر آپ وقفہ کر سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے تو 7 دن جو ہے یہ کنٹینیوسلی شروع کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک آدھا گلاس جو ہے چھوٹا سا وہ اپنے پاس پانی کا رکھنا ہے, اور تلاوت جو ہے سورہ رحمان کی وہ قاری عبد الرحمن باسط کی وہ پانی بھی سن رہا ہوگا. سو پانی کو دم کر لیں گے آپ. جب پانی دم ہو جائے تو اور آپ نے سورہ پوری سن لی سورہ رحمان, اس کے بعد آپ نے اس پانی کو 3 گھونٹ میں پینا ہے. 1 2 3. ہر گھونٹ پہ آپ نے لفظ اللہ پڑھنا ہے, اللہ پڑھنا ہے, اللہ پڑھنا ہے, اور 3 گھونٹوں کے اندر پانی کو ختم کر دینا ہے. اب اس کے اوپر کوئی شرعی جو ہے وہ میرے پاس لاجک نہیں ہے, لیکن کیونکہ صفدر شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ وظیفہ ایجاد کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا, اس لیے انہی کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ وظیفہ آگے. جیسے کہ وہ بزرگ نے آپ کو بتایا کہ روٹی ونڈیا کرو تو روٹی ود دی ہے, تے بیمار دا جا کے حال چال پوچھا کرو, صحت ٹھیک ہوندی ہے. یہ کرنے والا کام ہے, یہ اخلاص کا کام. اچھا, ایک چیز انہوں نے ساتھ اور بھی کہی, انہوں نے کہا کہ پتر اس دی وجہ کی ہے, ریزن یہ ہے کہ پتر جو تو کسی روٹی کھوائیں گا نا وہ دلوں تینوں دعا دے گا, تو جو تو بیمار دا حال پوچھیں گا وہ دلوں تینوں دعا دے گا, اللہ تو رب تینوں تندرستی دے. تے جڑا بندہ بیمار ہوندا ہے وہ دی دعا بڑی جلدی قبول ہوندی ہے پتر, تے جڑا بھوکا بندہ ہے نا جدوں وہ دعا منگدا تے رب دا عرش ہلاندا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ تھرسڈے وظائف کے لیے. یہ جو دن ہوتا ہے یہ خصوصی طور پہ آپ کی کالز کے لیے ہوتا ہے, اور اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.